बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर से। बोलान वाक़े में BLA मुलव्वस है। दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जाफर एक्सप्रेस हमले पर प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्द मुख्तलिफ ग्रुप्स में थे। मुसाफिरों को ट्रेन से उतार कर टोलियों में तकसीम किया गया, जबकि एक ग्रुप ने बच्चों खवातीन को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर ले आए। मुसाफिरों को ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही शहीद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक भी मकबई को जानी नुकसान नहीं, जबकि पाक फौज के ज़रार कंपनी के जवानों ने पेशा वराना जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। सबसे पहले खुदकश हमलावरों को निशाना बनाया। BLA और फितनाल खवारिज में लापता अफराद शामिल हैं। जो आइडिया है वो ये नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का ये इंतहाई डिफ़िकल्ट टेरेन है, जहाँ पे फिज़िकली पहुँचना एक बड़ा मुश्किल काम था और दूर अफ्तदा इलाका है। मल्टीपल ग्रुप्स में थे, उन्होंने हाइट्स ऑक्यूपाई की ग्रुप ने, और जब ये ID इन्होंने लगाई और ट्रेन वहाँ पे डिसफंक्शनल हुई तो दे टुक ट्रेन, उसके जो वहाँ पे मुसाफिर थे उनको इन्होंने हॉस्टेज लिया। उसमें से एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे, उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा और बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर ले आए। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से मुसलसल राबते में थे। अफगानिस्तान से फितर खवारिज के वाज़े सबूत हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के तरबियती मराकज़ काम कर रहे हैं। इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही, और इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि वहाँ से जो तश्कीलें आती हैं उसमें अफगानी आते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनमें अफगानी हैं। वेरी रिसेंटली ये जो लेफ्ट पे खारजी बदरुद्दीन है, ये बेटा है नायब गवर्नर सूबा बागदीस का, और यहाँ पे ये तश्कील में आके खारजी जो है मारा गया। ये जो है खारजी मुजीबुर रहमान, ये अफगानिस्तान की आर्मी में एक बटालियन कमांडर है और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद दहशतगर्दों की सपोर्ट में इंफॉर्मेशन वॉर भी चलना शुरू हो गई। इस इंफॉर्मेशन वॉर को भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। DG-ISPR का कहना है कि भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर दहशतगर्दी के हमले को कारनामे के तौर पर पेश किया। सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का सहारा लेते हुए जाली वीडियोस बनाई गईं। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियोस दिखाकर प्रोपेगेंडा करता रहा। वहाँ पे जो कवरेज कर रहा था, and this is, I'm not talking right now about the social media, this is the mainstream media of India. AI images, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे। तो नेक्सस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म को। एक एक्टिविटी वहाँ चल रही है, एक एक्टिविटी दुनिया के सामने उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी तरवीज करने के लिए इंडियन मीडिया चला रहा है। दहशतगर्दी का ताल्लुक बलूचिस्तान की महरूमी से नहीं, ये किसी के इशारे पर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। माजी में शिद्दत पसंदों को रियायत देने की वजह से भी आज ये हालात पैदा हुए। खास किस्म का बयानिया फैलाकर पाकिस्तान में सबको कंफ्यूज किया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। मुसाफिरों के साथ मौजूद सिपाही गैर मुसल्लह थे और छुट्टी पर जा रहे थे। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। खुद को लिबरल कहने वाले अलहदगी पसंद मजहबी शिद्दत पसंदों के साथ मिले हुए हैं। दहशतगर्दों के हैंडलर्स उनको इकट्ठा कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कलदम BLA कर रही है। दारुल उलूम हक्कानिया और बनु खुदकश हमलावरों की शनाख्त हो गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है, दोनों धमाकों की CCTV वीडियोस हासिल कर ली गई है। बनु वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग कर ली गई है।
واقعے میں غیر ملکی اسلحہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ذوالفقار حمید نے مزید کہا کہ کرم واقعات میں اب دہشت گردی کا عنصر بھی شروع ہوا ہے۔ حالات خراب ہونے والے 100 سے زیادہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ حکمت عملی بنا لی ہے۔ امید ہے اب کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا ہے سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی ہے، چند ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں سیکیورٹی فورسز نے بڑی بہادری سے دہشت گردوں کو شکست دی۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے مقبوضیوں کو بازیاب کروایا۔ میرا خیال تھا آپریشن مکمل کرنے میں زیادہ وقت لگے گا، مگر سیکیورٹی فورسز نے بہت تیزی سے آپریشن کیا۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ہم انتشار نہیں مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے دریائے سندھ پر نئی نہروں کے خلاف قرارداد منظور کی، سندھ کی آواز اسلام آباد تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہ پتہ چلا کہ اتنے دور دراز علاقے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ دس از ناؤ گوئنگ ٹو بی اے سیریس آپریشن۔ جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے، دہشت گردوں کو شکست دلوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے، میں وہاں کی صوبائی حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ جہاں تحریک انصاف کا فسادی ٹولہ بیٹھا ہو جو مذمت بھی نہ کرے اور اپنی فوج پر چڑھ دوڑے، وہاں متحد ہونا مشکل ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بھی مذمت کا لفظ نہیں بولا گیا۔ اسمبلی میں موجود پی ٹی آئی کے لوگوں کو بی ایل اے کے خلاف بولنا چاہیے تھا۔ ایک شخص کو بچانے کی جنگ کی بجائے ہمیں ملک بچانے کی بات کرنی چاہیے۔ تو گزارش ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یک زبان ہونا ہوگا کہ جہاں پر تحریک فساد جیسا ایک انتشاری ٹولہ بیٹھا ہو جو کسی بھی قسم کے جو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کی مذمت تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر اپنے ہی اداروں پر، اپنی ہی فوج پر چڑھ دوڑیں، ان کو ڈی مورلائز کریں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کریں، وہاں پر یقیناً متحد ہو کے جنگ لڑنا مشکل کام ہے۔ لیکن نیا ایکشن پلان ہمیں بنانا پڑے گا، اور اللہ کرے ایک شخص کو بچانے کی جنگ کی بجائے ہم سب مل کر اس ملک کو بچانے کی جنگ لڑیں تو بہتر۔ سوشل میڈیا منفی پروپیگنڈے پر جے آئی ٹی تحقیقات، علیمہ خان آج پھر جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے علیمہ خان کی استدعا پر 19 مارچ کو دوبارہ دن 12 بجے طلب کر لیا۔ علیمہ خان کی جانب سے ان کے وکیل خالد یوسف چودھری جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ علیمہ خان نے استدعا کی کہ جے آئی ٹی پیشے کے لیے آئندہ مناسب تاریخ دی جائے۔ بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ اسلام میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام رواداری اور امن کا درس دیتا ہے۔ ایک سیاسی اور مذہبی جماعت نے نوجوانوں کے دل میں نفرت ڈالی ہے۔ دنیا بھر میں وہ قومیں طاقتور ہوتی ہیں جہاں انصاف ملتا ہو، ہمارے ہاں تھانے کچہری میں بر وقت انصاف نہیں ملتا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ خود کو اس درجے میں طاقتور کریں کہ کسی میں جرت نہ ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی نازیبا بات کر سکے یا اسلام کے حوالے سے کوئی منفی بات کر سکے۔ یہاں پر ہم ہر روز کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ہم ہر روز لوگوں کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرتے ہیں جو کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامو فوبیا کا سب سے مؤثر مقابلہ ہم اپنے عمل سے کر سکتے ہیں۔ آج ایک نئی تحریک کی ضرورت ہے کہ جو مسلمانوں میں علم اور فکر کی تجدید کرے۔ مشیر صحت خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کا خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو بسانے کا بیان گمراہ کن ہے۔ ان کا کہنا ہے خواجہ آصف کی مارشل لا پر معاذرت سے بہتر ہوگا کہ وہ فارم 47 پر بھی معاذرت کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ محض بیانات سے نہیں عملی اقدامات سے کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف دہشت گردی جیسے حساس مسئلے پر سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن پر الزامات لگانے کا مقصد وفاقی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف ناکامی کو چھپانے کی کوشش ہے۔
انہوں نے مزید کہا وزیر دفاع ہونے کے ناطے خواجہ آصف کو بلوچستان واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دینا چاہیے۔ حکومت اور IMF وفد میں مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج۔ مذاکرات مکمل ہونے پر وفد اپنی جائزہ رپورٹ مرتب کرے گا۔ وفد کی جائزہ رپورٹ کے بعد ایگزیکٹو بورڈ $1 ارب کی اگلی قسط کا فیصلہ کرے گا۔ فری کین نے GDP کا سائز کم کر کے ٹیکس وصولیوں کے ہدف میں 620 ارب روپے کمی اور منی بجٹ نہ لانے پر اتفاق کیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ حکومت اور IMF وفد میں مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ وزیر خزانہ کی طرف سے IMF وفد کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا جائے گا۔ افطار ڈنر پر ہونے والی ملاقات میں اہم امور زیر غور آئیں گے۔ پہلے اقتصادی جائزہ اجلاس کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات آج مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد وفد اپنی جائزہ رپورٹ مرتب کرے گا۔ جائزہ رپورٹ کے بعد ایگزیکٹو بورڈ $1 ارب کی اگلی قسط کا فیصلہ کرے گا۔ آج کے مذاکرات میں بجٹ پر اتفاق ہو گیا ہے۔ فریقین کے درمیان GDP کا سائز 123,000 ارب روپے سے کم کر 118.5 ارب کرنے، ٹیکس وصولیوں کا ہدف 620 ارب روپے کم کر کے 12,350 ارب روپے مقرر کرنے پر اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ رواں مالی سال کے لیے FBR کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گا۔ IMF نے الیکٹریکل گاڑیوں پر ٹیکس کی رعایتیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور سولر پینلز پر رعایتیں بھی ختم کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وفد آج پاکستان سے واپس روانہ ہو جائے گا۔ پروڈکشن ٹیم نیو نیوز اسلام آباد۔ ایڈن متاثرین کے لیے خوشخبری، چیئرمین نیب کی خصوصی ہدایت پر ایڈن متاثرین میں چوتھی قسط کے چیکس کی تقسیم شروع۔ 1 ارب 16 کروڑ سے زائد مالیت کے چیکس کی تقسیم کے لیے نیب لاہور آفس میں ہنگامی ٹیکس لگا دیے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں سے متعلق کہ DG نیب لاہور محمد احترام ڈار کا کہنا ہے کہ تمام متاثرین کو عید الفطر سے قبل چیک حوالہ کرنے کے احکامات ہیں، جبکہ متاثرین کی سہولت کے لیے نیب لاہور بروز ہفتہ اور اتوار کھلا رہے گا اور چیک تقسیم ہوں گے۔ چیئرمین نیب کی ہدایت پر ریکارڈ میں موجود متاثرین کے بینک اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ چیک ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ نیب لاہور کی کاوشوں سے ایڈن اسکینڈل کے ملزمان سے 16 ارب کے تاریخی پری بارگننگ کی گئی ہے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین نے CBD پنجاب کا دورہ کیا ہے۔ CEO عمران امین نے صوبائی وزیر کو CBD قائد ڈسٹرکٹ روٹ 47، CBD باب ڈسٹرکٹ والٹن روڈ اور NSIT کا دورہ بھی کروایا ہے، جبکہ صوبائی وزیر بلال یاسین نے CBD روٹ 47 پر سائلین لین پرمٹ کا جائزہ لیا ہے، جبکہ انہوں نے والٹن ریلوے کراسنگ کا دورہ بھی کیا ہے۔ بین الاقوامی تعمیراتی معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ CBD پنجاب صوبے کے لیے گیم چینجر ہے۔ CBD پنجاب نے والٹن روڈ کے رہائشیوں کے دیرینہ مسائل حل کیے ہیں۔ CBD پنجاب نے جدید انفراسٹرکچر سے صوبے کے لیے سرمایہ کاری کو راغب کیا ہے۔ NSIT ایک جدید دور کا آغاز ہے۔ NSIT کمپنیز اور بین الاقوامی تعلیمی اداروں کا مسکن ہوگا۔ CEO CBD پنجاب عمران امین کا کہنا تھا کہ CBD پنجاب کے تمام منصوبے پنجاب کی ترقی کی جانب اور قدم ہیں۔ NSIT کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے عین مطابق بنایا جا رہا ہے۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے سے 10 لاکھ کی سباقی مستفید ہو رہی ہے۔ کون بنے گا نعت کا سلطان؟ پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے جاری۔ آج حارث بن حفیظ نے سید احمد رضا کاظمی کو 6 نمبر سے شکست دے دی۔ حارث بن حفیظ 23 نمبر لے کر اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ سید احمد رضا کاظمی 17 نمبر حاصل کر سکے۔ پروگرام نعت کا سلطان سیزن 1 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورا ماہ رمضان صبح 3 بجے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آئے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔